सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अभी एक इत्तला हमारे पास भी पहुंची है कि अगले 24 घंटे में इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। ईरान ने खबरदार कर दिया है और कुछ इस तरह की खबरें भी पहुंची है कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी शायद मार दिया गया है। इस चीज़ की इंग्लिश न्यूज़ ने भी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। कल तक कुछ इस तरह के हालात हैं कि कोई ख़तरनाक हमला जो है इसराइल की तरफ से किया जाएगा। ईरान इस वक़्त मुकम्मल तैयारी में है, देखते हैं क्या होता है। अभी जो प्रोग्राम है वो है पाकिस्तान पर। हमारे साथ एहसन सिंधु साहब होंगे इंग्लैंड से, जो आप सबके इल्म में है कि वहाँ पर जो लेबर पार्टी है उनके रुकन भी हैं और उनके साथ जनाब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। शायद अगला इलेक्शन भी लड़े वहाँ पे और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्यों जी, ठीक बताया मैंने? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो कोशिश कर रहे रात दिन और बड़े-बड़े लोगों के साथ आजकल बैठना उठना है। हमारी भी खुशकिस्मती है कि 9 बजे को ये टाइम दे देते हैं, बड़ा कीमती टाइम होता है इनका। आज इनसे पाकिस्तान के हालात के बारे में पता करेंगे। कल का सबसे पहले मैं बताऊँ कि अमीन गंडापुरी गायब है, वो मिल नहीं रहा। जो इमरान खान की दोनों बहनें हैं, उज़्मा और जो बड़ी बहन है, उनकी जनाब 1 दिन का रिमांड दिया गया है। पाकिस्तान में एक पुलिस वाला मारा गया है और पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे इस वक़्त चल रहा है। सिंधु साहब से पूछेंगे, सिंधु साहब क्या चल रहा है पाकिस्तान में? किस तरह के हालात हो गए हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रहे? देखिए, अब सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को सबको मोहब्बत भरा सलाम। और देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं अगर किसी से छूते नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब अवाम की मैंडेट का एहतराम नहीं होता, जब अवाम के जो जिनको अवाम वोट देती है, अगर उनको उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो अगर पार्लियामेंट में नहीं जाते तो इस तरह की चीजें होती हैं और इससे फिर अनस्टेबिलिटी जो सी है वो रूज पे जाती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि बदकिस्मती से हम पिछले 76-70 सालों से हम कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं करवा सके जिसको अवाम तस्लीम करे कि हाँ ये इलेक्शन है और इस पे हम जो है हमने वोट जो दिया है और वाकई वही उसी का निकला है और वही आगे इक़्तिदार में गया है और उसने हमारी आवाज उठाई है। ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि सिस्टम है बन चुका है कि देखें हर अदारा एक दूसरे अदारे के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। जहाँ तक कि जो हुक्मरान है उनके अंदर ज्यादातर जो तबका है वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो तबका है कि अगर उन्होंने कोई लेजिस्लेशन करनी है उन्हें तो यही नहीं पता कि हम कानून साजी किस पे वोट करने जा रहे हैं और किस चीज को करने जा रहे हैं, यानी हमें उनको पता ही नहीं है किसी चीज का। तो जब आपके हुक्मरान ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि हमारे बैठने का मकसद क्या है और हम कौन सी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और किस पॉलिसी को हम क्या इसका क्या नताइज होंगे, तो फिर उससे उधर तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया की जमहूरियत में बहुत कुछ होता है, इससे बहुत हालात भी होते हैं, इसके करीब करीब हालात भी होते हैं, मगर जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि अदारे पे अदारा एक दूसरे अदारे को नीचे दिखाने के लिए हर हद तक जा रहे हैं, अपनी तमाम डोनेम्स को पार कर रहे हैं, अपने जितनी भी उनकी जो जिनको जितना कानून उनको डायामीटर देता है उससे बाहर निकल रहे हैं। जब ये हालात होंगे तो फिर ऑब्वियसली इसको कहा जाता है बनाना स्टेट, और ये बनाना स्टेट बन चुका है। ये एक ऐसा स्टेट बन चुका है कि जिसके अंदर कोई लॉ। आप मुझे ये बताएं कि अभी पिछले दिनों ये जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो एहतजाज हुए हैं और ये एक लेजिस्लेशन पास करवाने की कोशिश की जा रही है। कभी आपने इंग्लैंड में आप रहते हैं या जर्मनी में रहते हैं मुबारक साहब, कभी आपको पता है चीफ जस्टिस का नाम क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है क्या? और क्या आपको पता है कि आर्मी चीफ का नाम क्या? नहीं पता। आपके समेत मुझे भी नहीं पता, इसलिए कि वो लोग इंटरफेयर नहीं होते, वो लोग जो है वो मामलात के अंदर नहीं आते, वो निजाम को चलने देते हैं। देयर इज नो डाउट के पाकिस्तान के अंदर तो हर एक जो इंसान है वो चीफ जस्टिस एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। एक आम अफसर, एक आम DGI-SPR जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। तो देखें, जिस मुल्क के अंदर फौजी की आदत हर मामले में उनको वजाहत से पता चले कि ये कौन अफसर है, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मैं समझता हूँ कि उनको हर अदारे को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, हर अदारे को अपना किरदार जो है अपनी अपनी जगह पर रहकर
ادا کرنا چاہیے اور اس سے پھر ملک ترقی کرے گا. اور حکمرانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اس مینڈیٹ کا احترام کریں اور لوگوں کو ڈلیور کریں جو لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے اور انہیں اس عوام تک پہنچایا ہے. جی یہ بڑی بات آج آپ نے کہی, میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. واقعی مجھے کوئی 40 سال ہو گئے, مجھے تو پتہ نہیں یہاں چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے. ایک بات میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اور جرمنی نے جو اپنا پیسہ تھا وہ اپنی عوام پہ خرچ کرنا شروع کیا, فوج پہ نہیں خرچ کیا. آج یہاں کی عوام خوشحال ہے, فوج تو خوشحال ہے ہی ہے. جب عوام خوشحال ہوگی ملک خوشحال ہوگا, ظاہر آرمی بھی خوشحال ہوگی. تو ہمارے اصل میں سارا جو پیسہ ہے وہ فوج پہ خرچ کیا جاتا ہے, عوام کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں, ان کا خون نچوڑ کے تو ان کو پلایا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی رزلٹ جو آ رہے ہیں کہ 5 ہمارے شہید ہوئے ہیں تو 5 جو ہیں دہشت گرد مارے گئے ہیں. کل جو رپورٹ آئی تھی تو برابر گیم چلی. یہ بتائیے کہ چلو اندرونی حالات تو ہیں ہمارے, تو جو دفاعی حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے اپنا سندھو صاحب. دیکھیں جب آپ کی پرائرٹیز دوسری ہوں گی, جو آپ کا کام ہے, اگر فار ایگزامپل ایک جو ہے ایک کوک ہے اس کو آپ لگا دیں گے گروسری کی دکان میں اور گروسری کی دکان میں کام گوشت والے کو آپ لگا دیں گے ایز اے کوک, کیسے چلے گا کام؟ جب ہر شخص نظام کے دوسری اپوزٹ چلے گا تو ایسے ہی ہوگا. دیکھیں فوج بھی ہماری ہے, ہمارے یہ نوجوان ہیں, یہ قربانیاں دیتے ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں یہ چیزیں تو دیکھیں, اب ان ملکوں کے اندر یو کے اندر آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں یاد کبھی میں نے یہ سنا ہو کہ جی دھاندلی ہوئی ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا. کیوں؟ جو حکومت آتی ہے وہ اپنا اقتدار میں وہ اپنا ڈلیور کرتی ہے, ڈلیور نہیں کر سکتی تو یہی عوام انہیں اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. پھر ایک نیا الیکشن آ جاتا ہے, پھر وہی عوام جو سی ہے وہ اپنے نئے منتخب لوگوں کو آگے لے آتی ہے. تو ادھر تو دیکھیں دور دور تک ایسی چیزیں نہیں ہیں. پاکستان کا سلوشن سب سے بڑی یہ ہے, اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہر ادارہ اپنی اپنی دنیا میں کام کرے اور انڈیپینڈنسی آ جائے. جو ہے جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر وہ علیحدہ ہو جائے. ان کے لوگ جو ججز آپ دیکھیں نا, ادھر تو کبھی ہم نے پبلک میں جج دیکھا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنٹروورسی کا حصہ نہیں بنتے. اچھا ویسے ایک دن یہاں پہ سوری ایک تصویر چل رہی تھی انگلینڈ کے چیف جسٹس کی کہ وہ انڈر گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ جا رہا تھا. تو دیکھیں وہ اسی لیے جا رہا نا کہ اس نے کوئی ایکسٹینشن تو نہیں کروانی نا, اس نے کوئی آگے کوئی اپنی کوئی پرسنل فیور تو نہیں لینے نا, اس نے کوئی بیوی کی جائیداد تو نہیں بنانی نا. دیکھیں اس ٹائم پاکستان کے اندر ایک ضد چل رہی ہے, یہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے, ضد چل رہی ہے کہ ہم نے تمہیں نیچا دکھانا, تمہاری ایسی کی تیسی, اور ہم نے تمہیں نیچا دکھانا. اس طرح نقصان ان کا تو نہیں ہو رہا, بلکہ قوم کا ہو رہا ہے. جو لوگ بیچارے آج پاکستان کے اندر کتنے نوجوان ہیں جو یو کے یا دوسرے ملکوں کے ویزے لگوا رہے ہیں, بیچارے پاسپورٹ لے کے جنٹوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹپوں کے اندر یو کے آ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں صرف اچھے روزگار کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ہم امن لا کے دیں, ہم ان لوگوں کو ایک فیئر ماحول دیں تاکہ یہ انویسٹمنٹ کریں, کام کریں. دیکھیں دنیا نے ان کے ساتھ ہی انڈیا ہے, کہاں پہنچ گیا وہ انڈیا کا. آج آپ دیکھیں یہاں پہ ان کا جو ایک چھوٹا سا ورکر بھی ہے نا, وہ بھی ایسی ہے جیسے یہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں چیئرمین نیب ہوں. اتنی اس کے اندر وہ ہو گیا کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے. ہمارے ملک کے اندر بیچارے اتنے اچھے لوگ ہیں جو پڑھے لکھا طبقہ ہے, جو پاکستان کیا پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے. اتنے ہمارے ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, ہمارے لیکن سندھو صاحب ڈاکٹر کو تو ہمارے پاس بندے تو ہیں, پر ہر جگہ پہ تو ہمارے جب ریٹائر فوجی ہو جاتے تو ان کو لگا دیا جاتا, تو بندوں کو تو موقع ہی نہیں مل رہا. دیکھیں یہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ دیکھیں میری بات سنیں مبارک صاحب, بات یہ ہے کہ جو یہ اس ٹائم جس طرح یہ چل رہا ہے نا, پاکستان کے اندر انویسٹرز نہیں جا رہے. آپ کو میں ایک تھوڑا سا یہ آج بتاتا چلوں آپ کے سننے والوں کو. آج کل یو کے اور پوری یورپ میں بہت سارے پاکستان کے پروجیکٹس لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں. کوئی فلانے نام سے, کوئی فلانے نام سے, میں نام اس لیے لیتا کہ سب جانتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, آپ اتنے % ابھی دے دیں, اتنے % بعد میں دے دیں. اب جتنے انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ امپریشن ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارا بڑا سیکیور پروجیکٹ ہے, دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں.
یہ اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی، انہیں یہاں پر آ کر ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پروڈ لے لیں، آپ یہ کر لیں. اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے بھائی ہماری انویسٹمنٹ کرو، ہمیں وہاں پہ جگہ دو. ہمیں جب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم آج زمین خریدیں گے اور وہ ہماری قبضہ ہو جائے گی، بلکہ وہاں پہ ہوگی نہیں. یہاں پہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے فائلیں خریدی، جب پاکستان گئے اپنا قبضہ لینے کے لیے تو انہوں نے کہا ادھر تو کوئی زمین ہی نہیں ہے. بلکہ ایک کے ساتھ تو ایسے ہوا کہ وہ اس کو کہا کہ جی تمہارا وہاں پہ بڑا عالی شان، اس کو ایسی ویڈیو دکھائی کہ اس نے کہا جی میرا تو بڑا عالی شان گھر ہے ادھر جو میں اب جا کے قبضہ لوں گا فلاں تاریخ کو. وہاں گیا تو مٹی تھی، کھنڈر تھا. تو جب لوگوں کے ساتھ آپ دھوکہ کریں گے، انویسٹر کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں جائے گا. دیکھیں آج بھی پنجابی کی مثال ہے کہ ڈلیاں بیراں دا جے کھ نہیں بگڑیا. ابھی بھی یہ سنبھل سکتا ہے، ابھی بھی سب کچھ ٹھیک چل سکتا ہے. خدا کا نام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور جو حکومت منتخب ہوتی ہے اس کو کام کرنے دیں، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنے دیں، اور پھر دوبارہ ایک فورن پالیسی جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، تاکہ فورن جو پالیسی جب ریوائیو ہوگی دوبارہ اس پہ کام ہوگا تو اوبویسلی پاکستان ایک نئے. بہت شکریہ. تھوڑا سا انگلینڈ کے حالات 2 منٹ بتا دیں، کیا چل رہا ہے آپ کے انگلینڈ کے حالات؟ تھوڑے سے مجھے بتائیں. سب ٹھیک چل رہے ہیں حالات؟ دیکھیں ابھی تو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، اور جو جہاں تک میرے پاس علم ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ جو پچھلی ٹوری گورنمنٹ نے جو اس ملک میں 14 سال کیس کیا ہے اور سارے نظام کو انہوں نے درم برم کر دیا ہے. ہاسپٹلس کا آپ نظام دیکھ لیں، بیچارے لوگ جو ہے ہاسپٹلس بند کرنے کے لیے ٹوری گورنمنٹ جا رہی تھی. اب ہم لیبر میں کمپین کر رہے ہیں، ہم ہاسپٹلس بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. سینٹ ہیلیئر جو ہاسپٹل ہے اس کو گورنمنٹ کا پلان تھا، پچھلی گورنمنٹ کا جو ٹوری تھے، کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے اور اس کو وہاں پہ لے جائیں گے ایپسم میں، اور یہاں پہ اس بلڈنگ کو ہم کسی اور کام کے لیے یوز کریں گے. اس پہ ہم کمپین کر رہے ہیں کہ وہ رک جائے. اس پہ ہم نے ہیلتھ سیکٹری کو، ویسٹ اسٹریٹنگ کو خط لکھا ہے کہ ہمیں یہ ہاسپٹل چاہیے، سینٹ ہیلیئر ہاسپٹل. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے ایریا کا کہ ہمارے ارد گرد یا سینٹ جارجز ہے یا سینٹ ہیلیئر ہے یا ایپسم میں ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ بچ جائے، اور اس کے اندر جو اسپیشلی جو تھا وہ جو لوگوں کے لیے سہولت ہے وہ یہ ہے کہ جو نزدیک لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ٹوٹنگ میں جانا، اور ٹوٹنگ کا ہاسپٹل آلریڈی اوور کراؤڈیڈ ہے تو وہ کیسے کام کر سکے گا. تو اس لیے ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤسنگ کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے. 18,000 سے اوپر لوگ جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ کے اندر ہیں ایک بورو کے اندر. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ بیچارے اس ٹائم. سندھو صاحب آپ نے ٹائم دیا، لیبر پارٹی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. کچھ کہنا تو نہیں آپ نے؟ بہت شکریہ. میں نے کہا لمبا ہو جائے گا پروگرام. آج کل لوگ بڑے بزی ہیں آپ کی طرح نا، آپ تو بہت زیادہ بزی ہیں. آپ کا پیار کا، آپ کی محبت کا شکریہ، اور جب بھی آپ بلائیں گے ہم. چلیں بہت شکریہ. اوکے. ایک مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی 2 سال پہلے. سندھو صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایسے جب کوئی سچ بولتے ہیں لوگ آ کے پروگرام آپ کی آواز میں، پھر طاقتور لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، یوٹیوب کو کمپلین کی تھی. خیر میں اس لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا. تو جب آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا. اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں. آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے. تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں.